आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अदलिया में क़यादत की तब्दीली, ऑपोजिशन अलायंस, एहतसाब और मुआशी हालात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। सुन ले पूरा पाकिस्तान, इमरान 5 साल नहीं निकालेगा। ये पार्लियामान भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल कर। हम नहीं चाहते कि इमरान खान को इस तरह निकाला जाए। हमारी गवर्नमेंट किसी का बाप भी नहीं गिरा सकती। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अदलिया का किरदार एक बार फिर रीडिफाइन होने जा रहा है, चूंकि नए चीफ जस्टिस ने अपनी तरजीहात का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि झूठे मुकदमा, जाली गवाहों और इंसाफ में ताखीर के खिलाफ डैम बनाना है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज चुकाना है और चार्टर ऑफ गवर्नेंस के लिए इदारों के दरमियान डायलॉग को फरोग देना है। सवाल यह है कि हुकूमत और अपोजिशन इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं, चूंकि हुकूमत गवर्नेंस के मसाइल में उलझी हुई है जबकि अपोजिशन अदलिया की निगरानी में जारी एहतसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। तो क्या दोनों कैंप अपने मसाइल को भुलाकर अदलिया से ताउन करने के लिए तैयार हैं? लेकिन कहा जाता है कि ताउन तो तब होगा ना जब किसी कॉमन एजेंडे पर इत्तफाक होगा, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है, चूंकि इशूज पर इत्तफाक के बजाय इख्तिलाफ करने के लिए इशूज ढूंढे जा रहे हैं। बदकलामी से बात शुरू होती है और वॉकआउट पर खत्म होती है, और वॉकआउट से जान छूटती है तो कोई और तनाज़ा खड़ा हो जाता है। अब अपोजिशन ने मोहम्मद डैम के ठेके पर पार्लिमानी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया है कि मांगे तांगे का पैसा आंखों पर पट्टी बांध के खर्च किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये बढ़ती महाजराई कहीं जाकर रुकेगी भी, क्योंकि एक तरफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है तो दूसरी तरफ हुकूमत की रिवायती जिद और अना। देखना यह भी है कि इस कशमकश का मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा जो दिन ब दिन मंदी का शिकार हो रही है। क्या मुल्क की सियासी क़यादत को हालात की संगीनी का एहसास है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़रताज गुल ने, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हैं, PMLN से MNA हैं मरियम औरंगज़ेब और नून लीग की तर्जुमान भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA हैं नाज बलोच। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मरियम औरंगज़ेब कुछ देर में स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन इस वक्त राना अफजल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राना अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस साकिब निसार का 2 साला दौर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है, जिस पर मुस्लिम लीग नून जो है वो जुडिशल ओवररीच का इल्ज़ाम लगा रही थी। तो सर, अब जो चेंज ऑफ कमांड हुआ है, तो क्या ख्याल है कि जो नई जुडिशल क़यादत है, इससे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूँकि आप लोगों में भी किसी हद तक चेंज तो आया है? वैसे पहली बात तो ये है कि जो जस्टिस खोसा साहब हैं उनको बहुत लोग जानते हैं और ऑब्वियसली उनकी इतनी लंबा कैरियर है जुडिशरी के अंदर, उनकी पर्सनैलिटी से लोग वाकिफ हैं। वो एक बड़े सीरियस जज हैं और बड़े टू दी पॉइंट आदमी हैं। तो उनकी जो पहली स्टेटमेंट्स भी आई हैं वो बड़ा ही इंस्पायरिंग है कि वो एक अनपोल्यूटेड डेमोक्रेसी देखते हैं, इदारों को एक दूसरे के अंदर मुदाखलत करते हुए नहीं। मैं समझता हूँ इस बयान ने तो कम से कम मेरा खून 1 किलो बढ़ा दिया है। अच्छा। कि पाकिस्तान की तो बेसिक प्रॉब्लम ही ये है कि हर इदारा दूसरे इदारे का काम ठीक करने की कोशिश करता है, अपना घर जो है उसको देखता नहीं है, और यही लीगेसी है आपके साबका चीफ जस्टिस साहब की। राना साहब, ये कितनी अजीब बात है, या आपको अजीब वैसे लगती है कि नून लीग जो अभी तक सिविलियन बालादस्ती का नारा लगा रही थी, अब देखें तो नए चीफ जस्टिस हैं वो इसको यकीनी बनाने की बात कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो जमहूरियत को गैर मुस्तहकम किए बगैर सिविलियन एहतसाब के लिए डायलॉग की जरूरत है। ये कितनी खुशाइन बात है मुस्लिम लीग नून के लिए, या कितनी हौसला अफजा है, उम्मीद अफजा बात है? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हम कोई शख्स भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा कि यहाँ पे करप्शन हो, और अगर करप्शन हो रही है तो उसको किस तरीके से आपने वाइंड अप करना है। ज़ता, जो बात अभी हो रही थी, जो नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो बात किया, आप देखें यही बात पार्लियामेंट में अपोजिशन ने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया है कि जिस तरह से आप लोग एहतसाब अपने मुखालिफिन का करना चाह रहे हैं ना, तो इससे जमहूरियत को खतरा लाहक हो सकता है। क्या ख्याल है, वाकई को कोई खतरा है या सिर्फ इनका डर है या खौफ है? ये जहाँ तक ये नए चीफ जस्टिस बात है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, मैं तो डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ के आई हूँ, और आज मैं जितना देख रही थी कि सिर्फ इसलिए कि वो डेरा गाजी खान से हैं, लोग एलिवेट फील करते हैं डिप्राइव्ड एरिया से। कोई भी बड़ी पोजीशन पे कोई शख्सियत जाती है, चाहे उनका हमारे साथ कोई डायरेक्टली लेना देना ना हो, लेकिन किसी इलाके का जर्नल, किसी इलाके का अच्छा टीचर, किसी इलाके का अच्छा
انوائرمنٹلسٹ یا ڈاکٹر، اسی طرح یہ ہمارے ڈی جی خان کے ہیں، تو آج ہمارے لوگ بڑا ڈی جی خان کے لوگ اس بات کے اوپر فخر کریں. جمہوریت کے خطرے کی میں بات کر رہی ہوں. دیکھیں چیف جسٹس نے مناسب سمجھا ہے تو یہ بات کی ہے نا انہوں نے، اور اس کا مطلب یہ کہ وہ فیل کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو غیر مستحکم وہ ہو سکتی ہے. کمنٹ کیا فیل کر رہی ہے؟ اب جمہوریت کی جہاں تک میں بات کرتی ہوں، کیا جمہوریت کو صرف اس وقت خطرہ ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، یا جب اس کی کرپشن کے کیسز پکڑے جاتے ہیں، یا جب اس کو جیل ہونے لگتی ہے، یا اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے جب اندھا آپ احتساب کی بات کرتے ہیں نا، آپ کچھ دیکھتے نہیں ہیں اپنے مخالفین کا، اپوزیشن کا، تو پھر بھی جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ کیا جب یہ دونوں بغل گیر ہوئے ہیں تو انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے پوچھا ہے کہ یہ جو نیب تھی، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی تھی، یہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا؟ اور یہ سیف الرحمان کے کیسز آپ کو پتا ہے، جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ میرے قدم میں معافی مانگا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے. اب میرا مقصد یہ ہے کہ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو صرف ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھا تھا، ایک دوسرے کو سزائیں نہیں دی گئی تھی، تو یہ کبھی ایک دوسرے کو پوچھنے کہ کیا یہ وہی جمہوریت ہے جس جمہوریت میں ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا تھا؟ ہم نے کیا ان کا احتساب کیا، یا ہم نے کون سا کیس ان کے اوپر نیا بنایا؟ پرانے کیسز ہیں سارے، یہ وہی کیسز چل رہے ہیں نا. اب جہاں تک چیف جسٹس کی بات کر رہی تھی، اچھا اب چیف جسٹس صاحب ہے، اب اس سے پہلے کبھی کہہ رہے تھے کہ بوٹوں والے سے خطرہ ہے. بوٹوں والوں نے کہا کہ ہم تو جی ایچ کیو اور سول گورنمنٹ ایک ساتھ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ خدشہ دور ہوا. پھر جب آپ کو پتا ہے کہ جب جو بڑی جی ٹی روڈ سے تب انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی تھیوری ہو رہی ہے. اچھا وہ بھی اس کا بھی جواب نہیں دے سکے. اب چیف جسٹس صاحب سے یا جوڈیشل ایکٹیویزم سے بھی اگر جمہوریت کو خطرہ ہے اور وہ لوگ ڈرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں جنہوں نے کرپشن کی ان کو ویسے بھی ڈر، ٹینشن اور خوف ہونا چاہیے. جسٹس نے جو ترجیحات بتائی ہیں اس سے حکومت نے کتنے اطمینان کا اور سکھ کا سانس لیے، چونکہ انہوں نے کہا میں کم سے کم سو موٹو ایکشنز لوں گا، کیونکہ پچھلے 4 ماہ میں آپ دیکھیں ایسے جو ایکشنز لیے گئے نا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی ایکسپوز ہوئی ہے بری طرح. اچھا میں آپ کو سب سے اچھی بات بتاؤں، جو چیف جسٹس صاحب کے الفاظ ہے، جیسے مجھے ایک بڑی سٹیٹمنٹ جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو کرنچ ہے، وہ اس کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی ڈومین میں کام کرے اور کر رہا ہے. آئی تھنک اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی تھا پچھلے اس کے اوپر. یہ ایک بہت بڑی کلیریفیکیشن ہے کہ ہر شخص اپنی ڈومین میں کام کرے گا. میں ہمیشہ کہتی ہوں جس طرح بہت سارے پارلیمنٹ کا کام بھی بتایا انہوں نے کہا اس کا کام ہے قانون سازی، ترقیاتی فنڈ دینا اور ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہیں. 5 ماہ میں ایک قانون آپ لوگ پاس نہیں کروا سکے. کتنی سنجیدگی سے ان کے مشورے کو لے رہے ہیں. یہ ناز بھی جاتی ہیں پارلیمنٹ میں بھی جاتی ہوں، اور بڑا فاصلہ طے کر کے میں تو ڈیرہ غازی خان سے آتی ہوں، بڑا لمبا سفر ہے وہاں سے. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں نا تو اتنے بڑے بڑے پھلندے ہوتے ہیں، اور اس پھلندے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بزنس آف دا ڈے کیا ہے، بزنس آف دا ہاؤس کیا ہے. اس کے اندر فلانا بل یہ قرارداد یہ، وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، رجسٹریشن بھی ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی. بحث کس کے اوپر ہوتی ہے؟ احتساب پہ. بحث کس کے اوپر ہوتی ہے کہ میرے اوپر یہ کیسز کیوں بنایا ہے، مجھے وکٹمائز کیا گیا ہے، یا پھر مجھے جو ہے میرے لیے فلانا آرڈر جو ہے وہ کیا جائے تاکہ میں جیل سے بچ سکوں، یا پھر اداروں کی بےزتی کرنے کے لیے، یا پھر واک آؤٹ یا کیٹ واک، مجھے تو نہیں پتا لیکن کچھ نہ کچھ اجتماعی ناکامی نہیں ہے پارلیمنٹ کی کہ پارلیمنٹ میں 5 ماہ ہو گئے ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی. کیا وجہ ہے کہ دوسرے اداروں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اصل کام ہے کہ اس میں کس کا قصور ہے؟ کیا اپوزیشن بری جمع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت آسان ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گی یہ سارا ملبہ اٹھا کے اپوزیشن کے اوپر ڈال دیں گے، اینڈ ڈیفینیٹلی اگر آپ اپوزیشن سے بات کریں گے وہ یہی اپوزیشن کا جواب یہی ہوگا کہ حکومت کی نان سیریسنس ہے، جو کہ سچ ہے. آپ دیکھیں نا فائنانس منسٹر ڈزنٹ ایون بادر ٹو کم ان دا پارلیمنٹ. ہم تو سنا کرتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب ہر سیشن اٹینڈ کریں گے. دین واٹ ہیپن کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جب سے 5 مہینے ہو چکے ہیں اور وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لے کر آئے. ان کو تو چلے وزیر اعظم ہیں، فائنانس منسٹر ہی آنا پسند نہیں کرتے. وہ بل کے بل آتے ہیں، جب وہ بجٹ پیش ہوتا ہے تب اس کے بعد بجٹ. کتنی بار وزیر اعظم آئے ہوں گے ویسے، کیا خیال ہے؟ جس دن ان کا بالکل اعتماد کا ووٹ تھا، اس کے بعد تو پھر اس کے بعد آئے نہیں. 6 دفعہ آ چکے ہیں ابھی تک 5 ماہ میں. پہلے کہتے تھے چور ڈاکو ہیں اس لیے نہیں آتے تھے، اب تو آپ کی اپنی حکومت ہے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ اب مزید گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ جب بھی ہاتھ ڈالیں تو یہ کہتے ہیں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اب آپ اگر کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ہم نے جیلوں میں ڈال دینا ہے، سب کو اندر کر دیں گے، ان کو نکال دیں، میں نے گوگل کر دیا، اس کی پراپرٹی نکل گئی، اس کو ڈی سیٹ کر دیں، اس کو یہ کر دیں، یہ ایک مذاق اور تماشا جو لگا کے رکھا ہے، یہ صرف اس لیے لگا کے رکھا ہے کہ پس پردہ اس کے پیچھے جو ایک ناکامی حکومت کی ہے. آپ دیکھیں
गैस आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं है, 70% गैस सिंध प्रोड्यूस कर रहा है, सिंध में गैस नहीं है, आपको 70% रेवेन्यू जनरेट करके सिंध देता है, सिंध को 90 अरब रुपए डेवलपमेंट। आपकी बात मान ली। अब ये तो मैंने अभी शुरू किया, आप जरा 1 सेकंड मुझे मजीद दे दें। रज़ाक दाऊद साहब को 309 अरब का ठेका दे देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ आप बोलते थे, हर जलसे में, हर इंटरव्यू में। यहाँ पे आपने 309 अरब का ठेका रज़ाक दाऊद के साहबजादे, फिर फरूख सलीम जब खुल के मईशत की तबाहाली की दास्तान बयान करते हैं तो उनकी आप नोटिफिकेशन कहते हैं जी ये तो हमने रिवर्स कर दी थी। नहीं, मैं सवाल ये करना चाह रही थी कि लेकिन जो अदलिया की बात हो रही थी, जो अदलिया में तब्दीली आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है? चूंकि बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि नॉन इलेक्टेड लोग अपने कलम की नोक से जो पार्लियामेंट के फैसले उनको खत्म करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि नए चीफ जस्टिस का खैर मकदम करने का ये अंदाज होता है? ये आप क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं? आप भी दबाव डालना चाह रहे हैं? हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और हर फैसले का एहतराम किया है, फैसला जजेस ने करना। लेकिन आपका दोनों मेयार नहीं है अदालत के हवाले से। जो फैसला बिलावल भुट्टो के फेवर में आता है, पसंद आया, वो आप कहते हैं ठीक है, और जो बिलावल भुट्टो को पसंद नहीं आता वहां पे आप कहते हैं जमहूरियत खतरे में पड़ गई। मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। हम वो जमात हैं जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी हुई, उनको शहीद किया गया, उसके बाद अदालतों ने खुद एडमिट किया कि ये एक जुडिशियल मर्डर था। तो ये तो पीपल्स पार्टी तो वो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पसंद और नापसंद से आप इदारों को सामने लाके खड़ा करना चाहते हैं। हमने किसी भी लिहाज से ये स्ट्रेटजी आपकी काबिल कबूल है? इस तरह के बिलावल भुट्टो का अदालत ने कहा ईसीएल से नाम निकालो, आपने कहा वाह क्या फैसला है, उन्होंने 18वीं तरमीम का फैसला दिया। आप ये बताइए, बड़ा मासूमाना सवाल है, इन्हीं अदालतों ने सीएम पंजाब के मुतालिक सीएम पंजाब को बुलाया अब्यूज ऑफ पावर के ऊपर, और एक दिन पहले वजीर आजम कहते हैं कि मैं इस वजीर आला को नहीं निकालूंगा। पार्टी पे नहीं आ रही ना, 18वीं तरमीम आपने कानून बना दिया, उसकी तशरीह करना किसका काम है? अदालत का। उससे आप अदालत को नहीं रोक सकते। हमने तो अदालत को रोका। आपने बुरा मनाया ना, वो जो 18वीं तरमीम का केस था उसमें उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स का कंट्रोल वफाक को जाएगा, सूबों को नहीं। आपने बिलावल भुट्टो ने कितना बुरा मनाया। ये इख्तियार सिविलियन लीडरशिप का भी है कि वो अपने अवाम के इश्यूज के ऊपर आवाज उठाएं। अगर हम आवाज उठाते हैं तो उसको एनआईसीवीडी की बात आपने की, बिलावल भुट्टो ने जो पॉइंट रेज किया ना, उन्होंने कहा कि एनआईसीवीडी ना 14 अरब रुपए उस पे खर्च होता है सालाना, उन्होंने बात की। और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इलाज कराने। बिल्कुल, आप वो कहते हैं आपकी गवर्नमेंट तो खुद मांगे तांगे के ऊपर चल रही है, इधर से पैसा मांगा उधर से पैसा मांगा। आप कैसे देंगे इनको ये? क्या आप सिंध के लोगों को इंश्योर कर सकते हैं कि बजट में कोई फर्क नहीं आएगा? 14 अरब रुपए कहां से देंगे एनआईसीवीडी के लिए? 14 अरब के अलावा कहते हैं खुद कशकोल लिए फिर रहे हैं। अच्छा, कशकोल से तो खैर मैं अभी बाद में बात करती हूँ, लेकिन 14 अरब कहां से देंगे? मैं 14 अरब के ऊपर भी सारी बात करती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ में एक अभी इनकी सिंध की गवर्नमेंट थी सारी एक एक करके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैं तो उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ कि जो ये कहते हैं कि चूंकि हमने चोरी की है, ये नहीं कहते कि हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी की है कि तुम फलाने चोर को भी पकड़ो। मैं इनके इसके ऊपर तो बात नहीं करना चाहती हूँ, हालांकि इनके पास 3-3 दफा की गवर्नमेंट रही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लगता है या नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या ओमनी ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था? जिस शख्स मैं अपने हिस्से की बात करूंगी वो अपने हिस्से की बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब दे, वो आपका जवाब देंगी। या जिस कंपनी के पास पूरे सिंध की गवर्नमेंट के 10 ठेकों के बजाय जब वो सारे के सारे पैसे और वो 3 कंपनियों से 26 कंपनियों पर मिलों के ऊपर चले गए, और जिसके उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, और ये कन्फेशनल स्टेटमेंट मेरी नहीं है, XYZ किसी की नहीं है, उस अपनी ओमनी ग्रुप के अपने मालिक की है, सदके के बकरे सब कुछ है JIT। नहीं पारस सुन लेना, सदके के बकरे, इसके बर्थडे के केक्स, बिलावल भुट्टो टिकट्स और ये सारे एक उसके अंदर जाते थे। फिर इनका जो मुराद अली शाह साहब है, जिन्होंने बेसिकली लीगल तरीके से प्रॉपर मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने में, और ये वाकई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फिर शायद नहीं बनता होगा कि मुराद अली शाह साहब पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर एकदम से फाइनेंस मिनिस्टर से फिर वो चीफ मिनिस्टर बने। रज़ाक दाऊद का तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं मजे की बात बताती हूँ, रज़ाक हमारा तो प्रूफ नहीं हुआ ना अभी तक। रज़ाक दाऊद तो XYZ जब से ये डैम बन रहा है, जब से ये डैम बन रहा है, जिस तरीके से इन लोगों ने मजाक उड़ाया है, कोई मौका नहीं जाने देते कि अल्लाह वास्ते इस मुल्क के अंदर कोई डैम बन जाए, कोई मुल्क के अंदर डैम बन जाए, कोई मुल्क के अंदर रिजर्वायर बन जाए। डैम की तामीर नहीं रुकनी चाहिए। वो कह रहे हैं रज़ाक दाऊद कहते हैं या तो ठेके से पीछे हटे या इस्तीफा दे दे, कहते हैं बिडिंग दोबारा होना चाहिए। सिंगल बिडिंग पे दे दिया। पेपरा रूल के अंदर वायलेशन की है। आप पूरा सुन लें, पेपरा रूल के अंदर ये पूरा का पूरा ठेका
پورے اس پہ الیکٹرانک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا کے اوپر ساری چیز کے اوپر پبلسائز کیا گیا تھا. اس کے بعد اس کے اندر بیڈنگ ہوئی تھی. انہوں نے استعفا دیا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ شہباز شریف نے یہ بات کی نا, وہ کہہ رہے ہیں استعفا دیں یا ٹھیکے سے پیچھے ہٹیں. استعفا دے دیا انہوں نے اس کمپنی سے استعفا دے دیا. اس کمپنی سے بیٹے کی کمپنی. پھر آپ میاں صاحب کو نہ کریں, پھر آپ میاں صاحب کو نہ کریں, میاں صاحب کے اوپر گلا نہ کریں. رانا صاحب اگر آپ کو ڈیم نہیں بنانا تو ڈیم کے خلاف کوئی نہیں ہے. آپ کی بات نہیں کری, میں ان کی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں 40 سال ہونا نہیں چاہیے, کوئی نقطہ نہیں جانے دیتے. اب رزاق داؤد صاحب کو لے رزاق داؤد گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, تب وہ ٹھیک تھے. آپ پیسے سے اور جو امداد لے کے آپ پیسہ لے رہے ہیں وہ ہم نے کل رانا صاحب اس میں ہم نہیں چاہتے کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ابھی بات کریں گے. رانا صاحب کو ٹائم دے رانا صاحب ساتھ معذرت کے ساتھ, لیکن یہ جو پچھلی گورنمنٹ میں جو قرضہ لیا گیا, جو ناز بلوچ نے جتنی کہانی بنائی غربت کے بنائی, اس کے مہنگائی پہ بات کرنی ہے. نہیں, اس قرضے کے اوپر روزانہ 6 ارب روزانہ کا ہم لوگ سود دے رہے ہیں, اور 15 ارب کا قرضہ آپ لے رہے ہیں. سود بڑھا دیا پچھلی گورنمنٹ اب آپ نے سود بڑھا دیا. رانا صاحب 2-3 باتیں ٹھیک, رانا صاحب ایک تو سود جو ہے وہ 10% کر دیا انہوں نے. یہ فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں. رانا صاحب ذرا 10% ان تمام چیزوں کے اوپر اپنا کامنٹ کر دیں. قرضہ جو آپ لوگوں نے لیا تھا اس کے اوپر ہم آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مدینے کی فلاحی ریاست آپ نے بنانا ہے. جی سر, کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ نے جن سے اتحاد ہوا ہے نا وہ بھی ان کی بھی سن لیں. جی رانا صاحب, جن سے ان کا اتحاد ہوا ہے پیپلز پارٹی کا. یہ جو رزاق داؤد صاحب والا کیس ہے نا جی, اس کے اندر تو بالکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی منسٹری اور ہے, اس منسٹری کو انفلوئنس نہیں کر سکتے, وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب جتنی دیر سے یہ بحث ہو رہی ہے اتنی دیر میں ری ٹینڈر ہو کے آپ ایک مرتبہ پھر اس کو فلوٹ کر سکتے تھے. اور اس حکومت کو کیوں یہ اپنے اوپر الزام لینا چاہتے ہیں, کیوں بزدل ہیں, آپ اس کو ری ٹینڈر کر کے 2 مہینے کے اندر ختم کریں گے, گاڑی کو آگے چلائیں. تو یہ الزام تو بالکل درست ہے. اوکے ٹھیک, تھینک یو رانا صاحب. اس وقت لیں گے بریک, رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا مریم, یہ بات بتائیے گا, جس طرح اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, اس کے لیے تو قانون کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے نا, ریفارمز کو لانے کی ضرورت ہے نا. تو اگر یہ صرف آپ لوگ ان چیزوں کے بجائے علیمہ خان کی سلائی مشینوں کا ذکر کر رہے ہیں, تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اس پوائنٹ سکورنگ کے بجائے کوئی ایسی بات کی جائے جس کا عملی طور پہ آپ کو فائدہ بھی ہو؟ ہم ابھی اس سے پہلے احتساب کی بات کر رہے تھے, اس لیے سوال کر رہی ہوں. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سلائی مشینوں کا ذکر علیمہ باجی نے خود کیا ہے, وہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ پراپرٹیز اور میرا جو کاروبار تھا سلائی مشینوں کے ذریعے بنا ہے, اور یہ ان کا اپنا نیریٹو ہے. اور جس پہ دوسری آپ نے بات کی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی, تو جب حکومت وقت جو ہے وہ اداروں کو استعمال کرے سیاسی انتقام, اور ساتھ یہ بھی کہے کہ یہ کیسز جو ہے وہ پچھلے ادوار کے بنے ہوئے ہیں, کریڈٹ بھی لے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا, تو وہ آپس میں خود کانٹرڈکٹری ہوتا ہے جو ان کا نیریٹو ہوتا ہے. اور پھر ترجمانی کرے, خود ساختہ ترجمانی کرے ان اداروں کی جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. کبھی وزیر اطلاعات ان کے ترجمان بن جائیں, کبھی وزیر اطلاعات نیب کے چیئرمین کو دھمکی دے دیں کہ توہین کر رہا ہے وزیر اعظم کی, اور کبھی وہ ان انویسٹیگیشن کے کیسز جو ابھی پریلیمنری انویسٹیگیشن کی سٹیجز کے اوپر ہیں وہاں لوگوں کو گرفتار کر لے. شہباز شریف صاحب کو گرفتار کس بیس پہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی, ریفرنس درج نہیں ہوئے تھے, تو شہباز شریف کو صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. کیوں نہیں کے پی کے سی ایم کو گرفتار کیا جاتا, اور جتنے وزراء ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نیب میں مطلوب ہیں. وزیر اعظم خود مس یوز آف اتھارٹی کے اندر ہے. کر چکے ہیں, لیکن علیمہ خان کا تو وہ کہہ رہے ہیں نا, پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کو مطمئن کر دیا ہے, منی ٹریل انہوں نے دے دی ہے, اور انہوں نے جو ان پہ جرمانہ ہے اس کی بھی قسطیں کروا لی ہیں. دیکھیں, جرمانہ سب سے پہلے تو یہی باتیں, دیکھیں یہی باتیں ہم نے ان کو سمجھائی تھیں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے کہ اس قسم کی گفتگو نہ کریں, اس کے اوپر سیاست نہ کریں. اور دوسری بات کہ علیمہ باجی نے
फाइन दिया है बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी का। जिन प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल नहीं होती वो अनडिक्लेयर्ड होती हैं। और मोहम्मद नवाज शरीफ पे उसके बरक्स रेमिटेंस के बेटे ने बाप को पैसा क्यों भेजा और इतना पैसा भेजा परसेंटेज तो लग रहा है, डाउट है कि ये उनकी प्रॉपर्टी अपनी है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंट मेयार है, ये जो इमरान साहब खुद कहते थे, और इन्होंने हमारी एमनेस्टी जिसके ऊपर अलीमा बाजी ने उनको क्लेम किया है, वो हमारी एमनेस्टी में उन्होंने कहा कि ये चोर और डाकू जिन्होंने एमनेस्टी क्लेम की है मौजूदा हुकूमत की, उनसे मैं पूछूंगा कि ये कहाँ से पैसे आए थे, ये चोरी कहाँ, डाका कहाँ डाला था। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं पूछ लें। आप दूसरों से ज़रताज मनी ट्रेल एक्सपेक्ट करते थे ना, आप कहते थे सामने रखो, लेकिन क्या अब ये वक्त तकाजा नहीं करता इस बात का कि आपको भी मनी ट्रेल सामने रखनी चाहिए? सिर्फ सिलाई मशीनों का जिक्र करके वैसे जान तो नहीं छुड़ाई जा सकती ना, अब आपने जवाब तो देना है, सेटिस्फाई करने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, सेटिस्फाई करने के लिए ये नहीं कि एक बंदे को गोली मारी हुई तो दूसरे को जबरदस्ती जुर्म के अंदर मुब्तला कर दें। मयार खान साहब ने खुद मयार तो हमारा इतना कमाल है कि मुझे कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक टेलीफोन कॉल, कोई एक ऐसी चीज हमें बता दे कि अलीमा खान के केसेस में गवर्नमेंट ने कोई प्रेशराइज किया, कोई बात की हो। जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए बराबर है, वो अपने केसेस के लिए खुद जा रही हैं। या तो बहन है खान साहब, नहीं तो खान साहब की बहन शौकत खानम की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मेंबर भी हैं। पारस, जब खान साहब की बहन अपने केस के लिए जाती है, आपने कोई प्रोटोकॉल, कोई लोग, कोई इवन पॉलिटिकल हमारी पार्टी की भी कोई बंदा मनी ट्रेल रख दो और कुछ नहीं देख रहे वो दी है ना, कोई बंदा आपने देखा वो अपना केस खुद भुगतेंगी, अपना खुद जवाब देंगी। वो किसी पब्लिक, किसी उसके ऊपर ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कि उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने इसका जिक्र किया है, वो अपना खुद जाती है, उनको अपने उसका खुद जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जिस टाइम पे जिन बच्चों की ये बात कर रहे हैं कि जिन बच्चों की वजह से नवाज शरीफ साहब अमीर थे, वैसे तो वालिद की वजह से बच्चे अमीर होते हैं, जी ज़ेरे की फालत है, लेकिन उनके से जो वालिद साहब अमीर थे, और अल-अज़ीज़िया का पता नहीं क्या ऐसा कमाल उसके अंदर जादू था कि हर चीज उसके अंदर बनती गई। लेकिन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर 3 दफा का रहने वाला, और उसके पास एक मनी ट्रेल ना हो, और उस मनी ट्रेल से जो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कतरी खत है, और उस कतरी खत के लिए नो देखो पारिस, उस कतरी खत के लिए इनके सारे ऑनरेबल जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि आप कतरी खत को नहीं मान रहे, आप मनी ट्रेल को नहीं मान रहे। उस कतरी खत से अब नवाज शरीफ साहब खुद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिस चीज के ऊपर आपका पूरा महल खड़ा हो, जिस मनी ट्रेल के ऊपर आपका पूरा एक आपके पास सबूत था, उस सबूत से भी आप खुद हट गए। सजा हो गई ना उनको, तो बात अभी लेटेस्ट अभी नहीं हो रही है, और ये नून लीग की बात अभी नहीं। जरदारी साहब कह रहे हैं हमारी तो पब्लिसिटी होती है, स्कैंडल तो वजीर आजम इमरान खान से निकल रहे हैं। चले, ये तो कह रहे हैं हमें दबाने के लिए एहतसाब की ये बातें की जा रही हैं। अच्छा मजे की बात, मजे की बात है। अच्छा मजे की बात, अभी मरियम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम नैब के तर्जमान हैं। अभी इन्होंने कहा गवर्नमेंट नैब के तर्जमान है, नहीं फिर उसकी बात पहले से बता देते हैं, सुन तो लेना, अभी मरियम का अपना अल्फाज है ना, मरियम ने फिर उसके बाद खुद कहा कि फिर नैब कहता है कि किसी मिनिस्टर के या किसी की ख्वाहिश के ऊपर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। सो आप अपने उसको बयान को खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी दे रही हैं कि हमारा नैब के ऊपर नहीं कोई प्रेशर है, ना हम उसको कोई मैनिपुलेट कर सकते हैं। अलबत्ता ये जो कह रही है कि अपोजिशन को दबाने के लिए पता कैसे चलता है आपको कि किसको पकड़ना है, किसकी इंक्वायरी होनी है, किसकी गिरफ्तारी होनी है, आपको प्रेडिक्ट करने की क्या जरूरत है? नैब इंडिपेंडेंट है, उसको छोड़ दें। वो भी फिर अभी मैं भी काउंटर क्वेश्चन करने वाली हूँ, लेकिन इन्होंने कहा ना कि ये अपोजिशन को दबाने के लिए या उनको प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि ये अपने दौर में ऐसा कर चुके हैं कि एक दूसरे को दबाने के लिए कर देते हैं। सेकंड बात, मेरा एक सवाल है नवाज शरीफ साहब के अलावा, नहीं मेरा जरदारी साहब से सवाल है, उनका जवाब नहीं मिला। जरदारी साहब ने कहा, जरदारी साहब ने फरमाया इनकी हुकूमत खत्म होने वाली है। जरदारी साहब को ये कैसे पता है? मैं भी पूछती हूं, लेकिन अलीमा खान के पीछे आप लोग सब ऑपोजिशन के क्यों पड़ गए हैं? आप देखें, अगर उन्होंने करोड़ों रुपए सिलाई मशीनों से बना लिए हैं तो बतौर विमेन उनको एनकरेज नहीं करना चाहिए, उनको रोल मॉडल के तौर पे उनकी तरक्की को पेश नहीं करना चाहिए? आप लोग क्यों मलाइन कर रहे हैं उनको? पर्सनली आई डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, एक खातून की हैसियत से मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन बात यह है कि जब इंसाफ की बात आती है तो इंसाफ सबके साथ एक जैसा
ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ وزیر اعظم کی صاحب بہن ہے یا ان کی فیملی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے سلوک ڈفرینٹ ہو, دوسروں کے نام ECL پہ ڈال دیے جائیں, پھر یہ زیادتی ہے, پھر یہ ناانصافی ہے. الیکٹڈ لوگوں کے نام آپ ECL پہ ڈال رہے ہیں, CM کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں جن کا کوئی نہ سندھ حکومت کا نہ لینا نہ دینا. امنی کے ساتھ آپ نے ایسے چپکا دیا فیویکول کے ساتھ کہ جناب ہو نہ ہو, وہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا امنی سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے. وہ سبجیکٹ میٹر ہے, اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. علیمہ خان کے معاملے پہ اگر کوئی اختلاف ہے آپ چیلنج کر دیں عدالت کا فیصلہ. دیکھیں جو سبسڈی دی گئی وہ سبسڈی سندھ میں تمام صنعتوں کو, تمام کارخانوں کو دی گئی, تمام صنعتوں کو ایکول دی گئی. کسی نے زیادہ بینیفٹ کیا, کسی نے کم کیا, اس میں شوگر مل اوروں کی بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سارا مسئلہ JIT کا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے JIT تحلیل نہیں ہوئی ہے, نیب کی معاونت کرے گی, 5 ریفرنسز ان کے دائر ہونے جا رہے ہیں. تو کیا یہ جو آپ غم ہے زرداری صاحب کو, جو فیڈرل گورنمنٹ کو زرداری صاحب کو کوئی غم نہیں ہے. زرداری صاحب کو غم حکومت کا یہ ہے, صرف ایک غم ان کا ہے کہ یہ بیچارے اپنے 5 سال پورے کر لیں, کیونکہ ان کی کرتوت بتا رہے ہیں, ان کا رویہ بتا رہا ہے کہ یہ غیر عوامی جو فیصلے آپ کر رہے ہیں, دوبارہ منی بجٹ ایک اور آپ لے کر آ رہے ہیں. تو جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, آپ نے پوری اپوزیشن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنکھ دکھا کے ہم نے جیلوں میں ڈال دینا ہے, اور اس کے بعد ہم عوام کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان ڈال دیں گے اور کوئی بولنے والا ہونا. تو آپ اپوزیشن کی زبان بند کرنے کے لیے اگر یہ سب کچھ کریں, جو کہ ثابت ہو چکا ہے, نہیں تو پھر دیکھیں نا, میں ایکوالٹی کی بات کر رہی ہوں نا, کہیں پر تو آپ صدقے کے بکروں کی بل اور رسیدوں کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہاں پہ سلائی مشین آپ ان باتوں کا کوئی جواب دینا چاہ رہی ہیں. پھر میں اپوزیشن الائنس پہ بات کروں گی, چونکہ کہا جا رہا ہے جہاں پہ زرداری اور شہباز شریف آگ اور پانی تھے کل تک, آج وہ شیر و شکر ہو گئے ہیں, اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں سب کچھ NRO کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. میں ان کیسز پہ تو زیادہ بات نہیں کروں گی, کیونکہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں ہیں اور ہم فورمز کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور جو قانون ہے اس کو ہم مطمئن کر رہے ہیں. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس کیا نیریٹو ہوگا, کیونکہ 2 میں تو ایکوٹل ہو گیا, 2 رہ گئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ کورٹ میں ہیں. تو باقی یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی الائنس کی, دیکھیں اتحاد ایک ایسی میٹنگ, اور اس میٹنگ سے یہ اعلانیہ نہیں آیا کہ دونوں پارٹیز ایک پارٹی ہو گئی ہیں. ہمارے نظریاتی اختلاف ہیں, ہمارے سیاسی اختلاف ہیں, ہمارا ووٹر ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتا ہے, اسٹریٹ لیول کے اوپر گراؤنڈ ریالٹی فرق ہے, اور وہ ویسے ہی ہے. اور اس کو وہ تاریخ جس سے ہم نے سیکھا ہے, وہ جمہوری بدترین تاریخ جس سے ہم دونوں جمہوری پارٹیوں نے سیکھ کر اس لیول پر آئے ہیں, جس لیول پہ دوبارہ پاکستان کی سیاست کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. کامن گراؤنڈ کیا ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں NRO ہے. اس کا ایک ہی, دیکھیں NRO تو نہ اوقات ہے موجودہ حکومت کی دینے کی, اور NRO ایک آمر دیتا ہے. یا تو آپ مان لیں کہ میں آمر ہوں, میں ڈکٹیٹوریل ہوں, میرا رویہ ایسا ہے کہ جو آمرانہ سوچ رکھتا ہے, لیکن اگر آپ کے کابینہ کے 16 میں سے 14 لوگ ایک عامر کی کابینہ کے ہوں گے تو آپ کا ویسے ہی رویہ ہوگا. تو یہ اس میں زیادہ بات نہیں ہے. دوسری بات ہے دیکھیں NRO جو ہے وہ حکومت اس وقت اپنی نااہلی کو دینا چاہتی ہے اور ہم سے لینا چاہتی ہے اپوزیشن سے, اور یہ جتنی زیادہ گفتگو کرتے ہیں صرف اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے, نیریٹو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو اتحاد جو ہوا ہے, جو اکٹھے ہم لوگ ہوئے ہیں, وہ صرف ایک کامن ایجنڈا ہے جو پاکستان کی عوام اس وقت ہے. اگر آپ مہنگائی دیکھ لیں, کوئی بھی فائنینشیل انڈیکیٹرز دیکھ لیں, وزیر اعظم کو پتہ نہ ہو کہ پاکستانی روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے, وزیر خزانہ ہو وہ پرسوں 3 دن پہلے پریس کانفرنس کرے کہ 23 تاریخ کو منی بجٹ آ رہا ہے, اور آج اعلان ہو کہ ریفارم ایجنڈا آ رہا ہے, منی بجٹ نہیں آ رہا, اور پھر ایک ایسا منی بجٹ آپ 4 مہینے میں تیسرا منی بجٹ دیں, سیکنڈ منی بجٹ جو آپ دیں وہ ان ایڈوکیٹ ہو, آپ کے اپنے ٹارگٹس پورے نہ ہوں, نہ اہل نہ لائق اور نہ تجربہ کاری جو ہے وہ نہیں, وہ تو اس حکومت کے اندر ہے. وہ پاکستان کی عوام بھی, ان کے اپنے سپورٹرز, وہ میڈیا حلقے, وہ سول سوسائٹی کے حلقے جو ان کے سپورٹرز رہے ہیں, وہ بھی یہ آواز ان کے خلاف اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا عوام دیکھیں, جس بیانیے جس ہمیں اس کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مشکل حالات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں بتا رہی ہوں مشکل حالات میں ہم اکٹھے ہیں. اس وقت گورنمنٹ ان کی ہے, ٹھیک ہے جی, ہماری ایک دوسرے کی گورنمنٹ نہیں ہے. باقی بات میں آپ کو یہ بتاؤں, ہمیں نیریٹو کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج غریب عوام کے گھر روٹی نہیں ہے, نیریٹو سیل ان کا اپنا نیریٹو ہے. یہ چھت عمران صاحب کا بنی گالا کا محل قائم ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ میری ڈیوورسی وائف نے مجھے وہ گھر لے کر دیا تھا. بڑی بات ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ چھت قائم ہے لیکن غریب کی چھت ان سے چھینی جا رہی ہے. تو یہ ان ایجنڈا پوائنٹس کے اوپر, اور جتنا مرضی شور کر لیں,
جتنی دھمکیاں ٹویٹر کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان جو پارلیمنٹ سے لاپتہ ہیں تلاش گمشدگی کا اشتہار ان کے بارے میں دے دیا گیا، جو 5 سال تنقید کرتے تھے کہ جی وہ وزیر اعظم جو ہے نہیں آتا اور کوشچن آور کا آنسر کرنا تھا. پارلیمان کا بزنس آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں چلتا، اس لیے نہیں چلتا. کہتے ہیں آپ احتساب پہ اپنے کیسز پہ ہی تقریریں کرتے ہیں. نہیں، ہم تو کر ہی نہیں رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وزیر اعظم صاحب اپنی کارکردگی چونکہ نہیں ہے، میں آپ سے جو بات کر رہی تھی کہ نہ اہل تو ہے، نہ تجربے کار بھی ہے، نہ لائق بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ بدترین حکومت اس لیے ہے کیونکہ بے حس حکومت ہے. کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے. مہنگائی سے نہیں، آپ مہنگائی خالی چیز نہیں ہے. آپ مہنگائی دیکھ لیں، آپ انفلیشن دیکھ لیں، آپ جو عام آدمی کا ذریعہ معاش کاروبار، انہوں نے تو 1 کروڑ نوکری دینی تھی، انہوں نے ابھی تک میرا خیال ہے 10-15 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ ختم کر چکی ہیں. آپ بتائیے یہ حکومت کیا کرے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن حالات ہم نے بولا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی خوش قسمت حکومت ہے. نہیں، دس از مائی ٹرن، یو ول ان یور ٹرن. یہ حکومت جو ہے نا، اس کا ہم ان کو مشورے بھی دے چکے ہیں. اپوزیشن لیڈر نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ کرنے کو بھی کہا ہے. جو مفتاح اسماعیل ہیں، دیکھیں ہم ہر چیز پہ سیاست کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز پہ ان کے نیریٹو کو، ان کی کارکردگی کو ڈیمولش کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، لیکن ان کے اپنے رویے، سب سے پہلی بات کہ رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا. اگر رویے جھوٹے نیریٹو پہ بیسڈ ہوں گے، کنٹینر والے رویے پہ مبنی ہوں گے، تو یہ نہ پرفارم کر سکتے ہیں اور نہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کر سکتے. جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا سے جب تک نہیں اڑاؤں گا جب تک میں تمہارے عیب تم پہ عیاں نہ کر دوں. تو جس کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان کہا کرتے تھے کہ ان کی مکمکا کی سیاست ہے، نورا کشتی ہے، یہ صرف کرپشن کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں. جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں جاوید چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ بتائی جنہوں نے کہا کہ مورخ لکھے گا کہ نون لیگ کا جو سفر ووٹ کی عزت سے شروع ہوا تھا وہ زرداری صاحب کو عزت دے کے ختم ہوا ہے. اس کی وجہ ہے یہ ان کا نیریٹو ہے جنہوں نے آج تک صاف پینے کے پانی کا ایک قطرہ پنجاب میں نہیں دیا، جس میں خواتین انڈر پاسز کے نیچے اور ہاسپٹل کے باہر جو ہے جنہوں نے بچوں کو جنم دیا ہے، جو 40 سال میں ایک پانی کے ریزروائی کے لیے ڈیم نہیں بنا سکے، جن کے میٹرو بس کے اور جن کے اورنج ٹرینز کے جتنے بڑے بڑے کک بیکس ان کے پڑے ہوئے ہیں، جو آج تک کسی کی چھت نہیں دے سکے، جنہوں نے سیلاب کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ سٹائل دے کر اور ترچی ٹوپی پہن کے جنہوں نے صرف فوٹو شوٹ کروائے ہیں اپنی جگہ، جی وہ کروائے ہیں، حکومت اپنی کامیابیوں پہ کرنی ہے، یہ کروائی ہے. وہ آج اپنے کرپشن کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ملک اور عوام کا ہے، وہ لوگوں کا ہے، عوام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ایجنڈا کیا ہے وہ بھی بتا دیں. 5 سال ضرور پورے ہوں گے. ایک ایجنڈا تو اس میں یہ ضرور شامل ہے کہ کسی یہ جتنا مرضی وہ جو کہتے ہیں نا فواد چودھری نے کہا تھا کہ این آر او نہیں ملنے والا ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہماری کابینہ کے اندر، میں صرف ان سے سوال کرتے وہ کہاں گئے طلال چودھری صاحب، کدھر گئے دنال عزیز صاحب، وہ جو مشرف کی گود میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ لوگ تھے وہ کدھر لوگ چلے گئے. کوئی حکمت عملی تبدیل کرنے کا ارادہ ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 5 سال پاکستان کے کرائسس کے اندر جو انہوں نے ہمیں ورثے میں دیا تھا، کوئی سویڈن کی اکانومی نہیں دی تھی، اس کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ فورن انویسٹمنٹ آئی ہے. کب تک ان کی برائیوں پہ حکومت چلانی ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، چاہے کارگل ہو گیا، چاہے ایگزان ہو گیا، اور آج اگین مکافات عمل ہے. آج کارگل کی سب سے بڑی جو ہمارے ہیں، سن لینا ڈیفالٹ پہ ملک دیا، آپ نے 5 ماہ میں کیا کیا؟ بارش سنتے لے. آج کارگل کی کمپنی نے کہا ہے کہ 2012 میں ہم آئے تھے لیکن کرپشن کی وجہ سے ہم اس ملک سے بھاگے تھے. آج ہمیں اس ملک اس قابل جواب تو لے لو، جواب تو لے لو، جواب تو نہیں آیا ابھی. ناظرین سنیں یار تم نے 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام کروا دیا ہے. کانفلکٹ انٹرسٹ پہ کہانی شروع ہوئی اور رزاق داؤد پہ آ کر ختم ہوئی. یہ اب اوروں کو کالا زرداری صاحب کو کیسے پتا 5 سال حکومت نہیں چلے گی؟ کوئی اشارہ ہوا ہے، کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی ڈیسپریشن ہے؟ پہلے تو وزیر اعظم خود کہہ رہے مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو پھر کہہ دیا کہ 5 سال پورے نہیں ہوں گے تو مڈ ٹرم کی باتیں کر رہے ہیں خود. وہ کہہ رہے ہیں کانٹیکسٹ میں نہیں. اور دوسری آگے آپ دیکھیں کہ جو آپ نے مہنگائی کا طوفان کر کے رکھا ہوا ہے، گیس پورے پاکستان میں نایاب ہو گئی ہے. ابھی جون تک اگلی شپمنٹ گیس کی نہیں آنی، ایل این جی کی. پیٹرولیم منسٹر کے پاس سوالات کے جواب نہیں ہیں، کسی وزیر کے پاس سوال کے جواب کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ نہیں پوری کر سکے گی. ایک بھی عوامی
عوامی فیصلہ ان کی طرف سے نہیں آیا. پانی کا مسئلہ جو متوں ہے, مجھے آپ کہہ رہے ہیں ڈراؤٹ کی بات, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تھر کے اوپر رینٹنگ کرتے ہیں, بدین کے اوپر رینٹنگ کرتے ہیں, تو صرف رینٹنگز کے اوپر نہیں بات چلے گی. مجھے بتائیں کہ پوچھیں کہ پانی کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہیں. منی بجٹ کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے کرے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عوام ہے یہ مزید ٹیکسز کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے, صرف قیمتوں میں اضافہ. سارا بھی ویری سمپل اینڈ ریئلسٹک. دیکھیں ابھی تک تو اپوزیشن ڈیمونسٹریشنز پہ نہیں آئی ہے, نہ ہم نے دھرنے دیے ہیں, نہ ہم سڑکوں پہ نکلے, نہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا, نہ ہم نے لاک ڈاؤن کی. گھبراہٹ اتنی ہو رہی ہے, گھبراہٹ آپ چیک کریں کہ کتنی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے. انفارمیشن منسٹر کے بیانات آپ دیکھیں, کہتے ہیں غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی. جن کے اپنے غبارے کے پیچھے شیخ رشید پن لے کر بھاگ رہے ہیں انفارمیشن منسٹری لینے کو, تو وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اوروں کے غبارے سے ہوا نکلتی ہے. اس سے ان کی باتیں کریں ہیومرس اور بس ہنسانے کے لیے لوگوں کو, اس سے کوئی بات نہیں بنے گی. میرے خیال ہے ان کو یہ منی بجٹ کو جو ابھی انہوں نے نام بدل دیا ہے منی بجٹ کا, اس کو ریفارمز لا رہے ہیں. جی ہاں بالکل. اب لیٹس سی واٹ ایلس دے ہیو, بیکاز اب انشاءاللہ بہت سونا آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے منی بجٹ کے حوالے سے, جو کہ یہ نیکسٹ ویک میں لے کے آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ریفارمز ہم لے کے آ رہے ہیں اور ٹیکس نہیں بڑھیں گے. دیکھیں اکنامک ریفارم کا تماشا اور ڈرامہ اس لیے ہے کیونکہ منی بجٹ لائیں گے تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی تو حکومت کو جواب دینے پڑیں گے, کٹ موشنز دینے پڑیں گے اور اس کا جواب دینا پڑے گا. تو یہ اس لیے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, اور وزیر خزانہ کو یہ پتہ چل گیا ہے کیونکہ اور ٹیکس لگائیں گے. منی بجٹ آتا کیوں ہے؟ یہ منی بجٹ اس لیے آتا ہے کہ ٹارگٹس ریونیو کے پورے نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی نہیں ہوئے نا, خود مان رہے نہیں ہوئے, خود مان رہے نہیں ہوئے. تو یہ تو وہ حکومت تھی جن کے آنے سے پوری دنیا کی جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کا پیسہ کی بارش ہونی تھی. یہ تو وہ حکومت تھی جس سے ٹیکس ریونیو جو تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلے جانا تھا. وہ تو سارے انڈیکیٹرز پچھلی حکومتوں سے بھی نیچے جا رہے ہیں پچھلے 4 مہینے کا اگر موازنہ کیا جائے. تو یہ وہ دعوے ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ رویوں کو بدلنا ہوگا اور کنٹینر کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنا ہوگا. آپ اگلے بندے کو چور چور ڈاکو ڈاکو کب تک کہہ لیں گے؟ کب تک کہہ لیں گے؟ جب غریب آدمی کے گھر میں روٹی نہیں ہوگی تو وہ چور ڈاکو کا نعرہ نہیں سننا چاہتا. جب آپ کے غریب آدمی کے لوگوں کی نوکریاں چھنیں گی, روزگار چھنے گا, تو وہ چور ڈاکو زیادہ دیر نہیں سنے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں پیشن گوئی کروں آپ کو کہ یہ پاکستان کی عوام بڑی باشعور عوام ہے, اور یہ جتنا آپ کا اس طرح کا رویہ, کیونکہ یہی 5 سال رویہ آپ نے انسٹل اور انکلکیٹ کیا ہے لوگوں میں, تو آج معاشرے کے جو رویے ہیں وہ کس طرح ہو گئے. لیکن یہ عوام ان کا گریبان پکڑے گی. وہ کریں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرضہ مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کشکول لے کے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سبسڈی ختم کرتے ہیں, ٹیکس لگاتے ہیں, منی بجٹ لاتے ہیں, تو آپ عوامی کارڈ کھیل. جب تک آپ اپنے ریفارمز کو, اپنے قرضوں کو, اپنے بھیک کے کشکول کو پارلیمنٹ کے اندر آ کر نہیں بتائیں گے کہ ہمیں یہ قرضے ان شرائط پر ملے ہیں, ان قرضوں کے پیچھے کیا سی پیک جیسا منصوبہ ہے, ان قرضوں کے پیچھے کیا انرجی پروجیکٹس ہیں, ان قرضوں کے پیچھے کیا انفراسٹرکچر جو 5 سال میں ڈیولپ 1600 کلومیٹر موٹر وے کا جال اور سڑکوں کا جال غریب دیہاتوں میں گیا, کیا ان کے پیچھے وہ پروجیکٹس ہیں, کیا ان کے پیچھے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. ہاں, اگر ان کے پیچھے 2 دن 2 راتوں کے اندر اندر آپ کے فورن ریزرو اور پبلک ڈیٹ جو اضافہ ہوا ہے اگر آپ نے وہ ڈپلیٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے تو پھر لوگ ایسی باتیں کریں گے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ بتاتی نہیں ہے. یہ صرف پارلیمنٹ کے اندر دوسری طرف انگلیاں اٹھا, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک انگلی جب تک لوگوں کے آگے اٹھاتے رہیں گے نا, ایک بات نہ بھولیں کہ 3 آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی شرائط نہیں ہے, شرائط ہوں گے تو بتائیں گے. آج کہہ دیا, آج فورن افیئرز کی پارلیمنٹری سیکرٹری نے کہا ہے کہ کنسیشنری لونز ہیں, یہ وہ کنسیشنری لونز کس ریٹ پہ ہیں بتا دیں. کیوں نہیں بتاتے آپ؟ پوچھنے بتا دیں. جو جہاں تک اس کی بات ہے کہ دوسرے ملکوں سے اور فرینڈلی اپنے فرینڈ ممالک کے پاس ہم کیوں گئے اور ان سے کیوں ہم لوگوں نے جتنے ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ لی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر کرائسس کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے. کشکول انہوں نے توڑنے تھے, کشکول انہوں نے بھیک انہوں نے مانگی تھی, لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ بھی ان کی جائیدادوں کے اوپر بن گئے. وہاں پہ وہ آپ کو پتا ہے کہ مے فیئر کے فلیٹس بن گئے اور دبئی کے اندر جائیدادیں خریدے گئے, وہ عوام کے اوپر تو پیسہ نہیں لگا. فار دا فرسٹ ٹائم یہ ایک ایسی کریڈیبل گورنمنٹ ہے جس نے ان کی جو پرسنل خاندانی جو دوستی تھی اس کو ہم نے حکومت کے اسٹیٹ کی دوستی کے اندر بدلا ہے. سعودی عرب کے پاس گئے, چائنا کے پاس گئے, قطر کے پاس گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جن ممالک کے پاس بھی گئے ہیں صرف اس لیے معیشت کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے, سالانہ 8 لاکھ لوگ بے روزگار. اچھا افسوس, کمال دیکھیں, مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی. کمال دیکھیں, جنہوں نے
عوام کی کمر انہوں نے توڑی, قرضے انہوں نے لے, ان کے قرضے کے اوپر 6 قرضوں کے اوپر 6 ارب روزانہ کا سود ہم ان کے قرضوں کے اوپر دے رہے ہیں. ہمارے دور میں ایسے مسائل نہیں تھے, یہ آپ کے دور میں مسائل ہیں, آپ نے حل کرنے ہیں. جی بالکل, اگر مسائل نہ ہوتے تو فار دا ریکارڈ سب سے زیادہ پچھلے 5 سال کے اندر پاکستان کے عوام نے خودکشیاں کی ہیں. اب خواتین نے اپنے بچوں کے ساتھ نہروں کے اندر عمران خان نے کرنی تھی خودکشی. یہ والی باتیں جو ہے نا دوسروں کو یہ جو کشکول توڑنے کی آپ نے باتیں کی, لیکن اپنے اولاد کی اپنے جائیدادیں بنائی. مجھے اندازہ نہیں تھا حالات اتنے خراب. آئی وش حکومت میں آنے کے بعد ترجمان جو حکومتی ہوتے ہیں, حکومتی لوگ ہوتے ہیں, وہ عوام میں نکلے جائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے بلز کتنے آ رہے ہیں, آپ کو گیس مل نہیں رہی اور بل آپ کو کتنے آ رہے ہیں, بجلی کتنی ہے اور بل کتنے آ رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کتنی ہے, آٹا کتنے کا ہے, گھی کتنے کی, چینی کتنے کا, تیل کتنے کا ہے, پیٹرول کتنے کا ہے. ویسے اگر بلاول زرداری کو بھی رٹا لگا دیں تو بہتر ہوتا. دیکھیے گورنمنٹ کو پتا ہے, گورنمنٹ کو پتا ہے کہ کرائسس کے اندر سے ملک کو کیسے اٹھانا ہے, غریب عوام مہنگائی عوام پہ کر کے حفاظت کیسے کرنی ہے. آپ نے وہ سب کچھ ہمارے تاریخ کو جو آپ منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں, صرف یہ بتا دیں اس کے بعد آپ جو مزید مہنگائی بڑھے گی اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے. اچھا افسوس کی بات, آپ نے یہ ساری کمیاں ان لوگوں سے پوری کرنی ہے غریبوں. اچھا منی بل کی جہاں تک میں بات کر رہی ہوں, کبھی آپ لوگوں نے ان کا سوچا ہے کہ کتنے اربوں خربوں کو انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جس کے اندر سے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہ ہوئی, جس کے اندر 1 روپے کا بھی جو ہے صرف کک بیکس کے اندر چلا گیا, ایک منصوبہ نہ شروع ہوا. میں آپ کو پوری تفصیل لے کر آ سکتی ہوں کہ انہوں نے کتنے منصوبے ایسے شروع کیے جو صرف ان کی جیب میں چلے گئے اور عوام کو 1 روپے کا بھی ریلیف نہ ملا. اگر اس کو ہم ریویمپ نہ کریں, ریوزٹ نہ کریں, جو اربوں خربوں روپے کے جو صرف کاغذوں کے اندر انہوں نے بجٹ کیا تھا اور وہ ان کی جیب میں چلا گیا, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دبئی میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کی گئی ان کی طرف سے. اگر ہم اس کو دوبارہ سے منی بل کو ایک تو میں فارس, یہ عوام ہمیں دیکھ رہی ہے, ہم ایک 3 پڑھی لکھی خواتین ہیں. اب آپ دیکھیں رویہ, آپ حکومت بینچ پہ آہستہ بولیں, عوام کو اپنی بات بتائیں. اور دوسری بات یہ شور کر یہ اور اس طرح کی لینگویج میں تو جواب نہیں دے سکتی. دیکھیں میں نے نہیں کہا, میں نے آپ کنٹینر سے اتر جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے یہ رویہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی عوام اپنا مفاد پسند ہو, ملک کا مفاد گورنمنٹ ہو کے ان کو کہہ رہے ہیں کنٹینر پہ آ جائیں, ہم کھانا بھی ہمت ہی نہیں ہے, جرات ہی نہیں ہے. کیا لے کر عوام کے پاس جائیں گے, کیا ایجنڈا لے کر آئیں گے, کہ ہم اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ لے کر جائیں گے. یہ فیصلہ میرے خیال میں اسی رویے پہ آپ کو پروگرام اینڈ کر دیں گے, فیصلہ عوام کرے گی. کیونکہ جو لوگ جھوٹ وہ اونچی آواز میں بولتے ہیں, جو لوگوں کے پاس اپنی کارکردگی کا جواب نہیں ہوتا وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کا جواب میں اس آواز میں اور اس الفاظ میں نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں دوسری بات, دیکھیں احتساب نہ ان کے بس میں ہے نہ ان کی اوقات ہے. ٹھیک ہے, آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ ہم کوئی نہیں چیخ رہے, ہم ان کی نہ اہلی نہ لائکی اور پاکستان کی عوام کے لیے ایک دفعہ نہیں چیخیں گے, ہر روز چیخیں گے, ہر روز ان سے پوچھیں گے کہ کیوں بجلی مہنگی کی, کیوں گیس مہنگی کی, کیوں روٹی مہنگی کی, کیوں نہیں, نا اہل نا نالائق حکومت کیوں پاکستان کی عوام کو اس طرح کے اس میں کنڈیشن میں لے کر آئی. ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو ان کو کنسیشنری لونز ملے ہیں کس ریٹ پہ ملے ہیں, کتنا پیسہ ان کی انسائڈ ٹریڈنگ سے ان کی جیبوں میں جا رہا ہے, جنہوں نے 2 راتوں کے اندر اندر پاکستان کا 35% روپیہ ڈی ویلیو کر دیا. اور مشورہ یہ ایک مشورہ اور پہلا ایک مشورہ 1 کھرب کی میٹرو کے کھڈے, اس کا جواب دے دیں. سلیمانی ٹوپی والے درختوں کا جواب دے دیں. 350 ڈیم بنانے تھے جس نے پورے پاکستان کو بجلی دینی تھی, اس کا دے دیں. احتساب کمیشن 4 سال تالا لگائی رکھا, اس کا جواب دے دیں. اور مشورہ اپنا رویہ بدل لیں. وہ لگتا ہے بس جب تک لیڈرشپ کا نہیں بدلے گا ان کا نہیں بدل سکتا. ٹھیک, آخری بات, جلدی سے رویہ بھی بدل جائے گا, سب کچھ بدل جائے گا, لیکن آپ نے جو کرپشن کی ہے آپ کو ملک کے لوگوں کو حساب دینا پڑے گا. آپ شور مچا رہے ہیں, ایسے سے بولیں, آپ کا احتساب ہوگا. بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.